बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कार्रवाई एक दरख्वास्त पर हुई और वो दरख्वास्त थी कोई 6 सहाफ़ी थे गालिबन। उनकी दरख्वास्त थी, लेकिन इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ तो वो जो अपने मुखालिफिन को या अपने नज़रियाती मुखालिफिन जो होते हैं उनको वो जो लोग समझते हैं कि गद्दार हैं, पता नहीं किसके एजेंट हैं, इंडिया के एजेंट हैं, CIA के एजेंट हैं, उनके लिए एक बड़ा नादर मौका है कि उनका पता चल गया है कि वो कौन है। वो जो लोग हैं उनमें आईए रहमान, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन है, सलीम साफ़ी, आसमा शराजी और सैयद एजाज़ हैदर, मुनीज़ जहांगीर, गाजी सलाहुद्दीन, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा, नजम सेठी, नसीम ज़ोरा, अंबर रहीम शमसी, गरीदा फ़ारूकी, महमल सरफराज, मंसूर अली ख़ान, ये लोग हैं। तो अगर सलीम साफ़ी साहब, नसीम ज़ोहरा और आसमा शराजी और जाहिद हुसैन साहब जो हैं, मेरा ख़्याल है कि नहीं, आसमा शराजी और जो है महमल सरफराज, उन्होंने तो फ़ैसला किया है कि यार कि मैंने तो ये पिटीशन पे कायम रहना है। पिटीशन कौन सी थी? पिटीशन थी पैमरा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि जी कि पैमरा ने जो फ़ैसला किया था पिछले महीने 19 तारीख को गालिबन कि आप नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं सुना सकते, नशर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जनाब मफरूर हैं। अच्छा, किस कानून के तहत नहीं कर सकते आप नशर? और पाकिस्तान में वो कौन सा कानून है जो मफरूरों की ज़बानबंदी का हुक्म देता है? ये उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर जब ये पिटीशन दायर हुई, पिछली जो इसकी हियरिंग थी, मेरा हाल 2 हफ्ते तो हो गए होंगे मेरा ख्याल है। तो उसमें जज साहब ने पूछा, क्योंकि ट्वीट आने शुरू हो गए थे, अतर मिनल्ला जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पूछा कि पिटिशनर के जो वकील थे उनसे कि आपके कुछ जो पिटिशनर्स हैं वो शायद ये पिटिशन दाखिल नहीं करना चाहते, तो आप ज़रा पता कर लें। तो उन्होंने कहा जी पता कर लेते हैं। तो वो पता किया तो उनमें से जो कुछ दोस्त हमारे सीनियर जो हैं, उनमें सलीम साफ़ी, नसीम ज़ारा, आसमा शराजी, जाहिद हुसैन, इस तरह के जो नाम थे, महमल सरफराज, इन्होंने कहा कि हम एक उसूली मौक़िफ़ लेके आए थे और यानी इस पिटीशन का तासुर ये मिल रहा है कि शायद हम नवाज़ शरीफ की ज़ुबानबंदी के ख़िलाफ़ आए हैं, या हमारा कोई नवाज़ शरीफ के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ है, या हम पार्टी हैं उनके साथ। तो वो क्या कहते हैं कि सहाफ़ी ज़रा होता है कॉन्शियस होता है, सेंसिटिव होता है कि यार कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे कि वो पायना है तो फ़लानी पार्टी दा है। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह की रहमत है ऐसे सहाफ़ियों के ऊपर जो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ पार्टी बनते हैं और फिर बड़ी ढिठाई के साथ मुंह के ऊपर बैठ के कहते हैं नहीं इसी पार्टी तो नहीं है। मतलब अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में शरीक हैं और आप खुलेआम एजेंडा देते हैं अपने, वो जो हैं, वो जो माफ़ी चाहता हूँ लेकिन वो ऐसा ही है, वो तकरीर कर रहे होते हैं, एक सहाफ़ी हैं लाहौर के हैं, वो माशाल्लाह बैठे होते हैं। चले बहरहाल ये मैं ये बात कह गया, लेकिन ये हकीकत है। और फिर वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। वो इमरान खान साहब के कभी बहुत बड़े दाई होते हैं, फिर जब इमरान खान साहब उनको बिठा के साथ में सीट बिठा के तो तस्वीर वगैरह मिला लगवा दें और उनकी कोई, मेरा ख्याल है कोई 1-2 काम निकल जाएं, तो फिर वो और ज़्यादा दाई हो जाते हैं। फिर जब वक्फ़ा आ जाए तो फिर वो उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इसी तरह एक सहाफ़ी थे, वो जावेद हाशमी साहब, जब PTI में शामिल हुए थे तो वो जिस तरह कोई किला फतह कर लिया होता है। अब अगर आप वो कराची जलसे में गए थे यहाँ से मुल्तान से, जब उन्होंने अनाउंस किया था, तो वो जाके जनाब जब पहुँचे तो वो जावेद हाशमी का हाथ पकड़ के खींच के यूँ ला रहे थे कि कम मैं कीता है। तो वो भी इस तरह के भी सहाफ़ी हैं। और फिर मतलब ये कि और बड़े भी तरह तरह के सहाफ़ी हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बेसिकली ये जो दरख्वास्त थी, अच्छा उसी बात पे आ जाते हैं कि उन सहाफ़ियों जिनका मैंने आपसे नाम लिया, सलीम साफ़ी, नसीम ज़ोहरा, आसमा शराजी, जाहिद हुसैन, महमल सरफराज, इन्होंने कहा कि जब पता, इन्होंने ट्वीट किए थे ये वाली जो मैंने आपको बात बताई, और फिर इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की जो आज जिसकी हियरिंग थी, और उनमें उन्होंने कहा कि जनाब कि हम इस पिटीशन से हमारा नाम खारिज कर दिया जाए।
تو اس میں 2 خواتین جو ہیں غالباً ان کا نام اگر میں صحیح پہنچا ہوں تو غریدہ فروکی اور محمل سرفراز ہے. ان دونوں خواتین نے کہا کہ نہیں ہم اپنے قائم ہیں, ہم نے یہ پٹیشن دائر کی تھی, ہم سٹینڈ کر رہے ہیں, اور پھر اس بنیاد پہ ان کی درخواست واپس کر دی گئی اور باقیوں کا نام اس پٹیشن سے خارج کر دیا گیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ درخواست دائر کی گئی تھی یا یہ HRCP کی طرف سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سلیمہ ہاشمی ہیں, وہ مین پٹیشنر ہیں اس میں, اور عابد ساقی پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں, وہ اس میں پٹیشنر ہیں. پھر باقی جو صحافی جن کے میں نے نام بتائے کہ یہ وہ سارے غدار صحافی ہیں کہ جنہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ لو جی اسی تسی سانوں لب رہے سو اسی آ گئے, ہن سانوں جناب پھڑ لو بھاویں تے جتھے مرضی پا دیو, کوئی جیل میں پھینکنا ہے جیل میں پھینک دیں, ویسے کوئی حکا پانی بند کرنا ہے وہ بھی کر لیں, ہم تو لائن کے اس طرف کھڑے ہیں, اور لائن کی اس طرف جو لوگ کھڑے ہیں وہی حق سچ کی بات کر رہے ہیں. میری دانست میں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی دانست میں وہ حق سچ کی بات نہ کر رہے ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ آپ کس طرح کسی پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اور پھر حکم جاری کر رہے ہیں آپ. پوائنٹ بڑا زبردست ہے اس میں, لیگل پوائنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف کا انٹرویو نہیں ہوگا. آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے صحافیوں کو کہہ رہے ہیں. کیوں جی؟ اب صحافی آپ سے پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ پائن کے کیڑے قانون دے تحت, اور یہ کس طرح مطلب آپ طے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ قانون میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں, بلکہ جو دستور پاکستان ہے وہ کھل کھلا کے آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ آپ کا جو دل کرتا ہے ود ان دا لمٹس کیا ہیں, وہ جو قانون میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, اور ادب اور تہذیب کے پیرائے میں رہ کے آپ ہر سوال اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بہت سے لوگوں کو بہت سے سوال پسند نہیں آتے, اور ہر چیز کو ہم جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد, قومی سلامتی کے زمرے میں لے آتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب کیا ہے تو جناب غداری ہو گئی. لیکن کچھ لوگ اسی ملک میں اسی یعنی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں جن کو ہر طرح کی آزادی ہے. وہ مطلب یہ کہ نیشنل پالیسی 2 دفعہ کہا ہے کہ جی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہماری جو قومی پالیسی ہے اس کی خلاف ورزی ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں دفتر خارجہ کا ترجمان وہ کہتا ہے کہ ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, اور ہم اصولی موقف پہ قائم ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن پھر جو لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, اور اسرائیل کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, وہ کامران خان صاحب ہوں یا وہ ہوں اپنا مبشر لقمان صاحب جہاز والے, تو بھائی وہ ان پہ کوئی قدغن نہیں لگ سکتی. ان سے کوئی نہیں بلا کے پوچھے گا بٹھا کے سامنے کہ جی چلیں یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے بلا کے سمجھا دیتے ہیں. ان کو کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے اور پوچھتا بھی نہیں ہے. ورنہ تو اگر میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ لائن کے اس طرف والے آئیے رحمان, ضیاء الدین صاحب, سلیم صافی, آسما شرازی, اعجاز حیدر, نجم سیٹھی یہ بات کرتے. نجم سیٹھی کرتا ہے وہ CIA دا ایجنٹ ہے, یہ تو آلریڈی جناب دیکھو نا امریکہ دا ایجنٹ ہے, اور یہ ان کی پالیسی ہے, بلکہ یہ ناملاٹی پتہ نہیں کس طرح کر کے بھی ہے, یہ فری میسن کے کارکن ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے اپنے بچے ہیں جو ہمارا نیریٹو بیان کرتے ہیں, عمران خان صاحب کے جو کنٹینر پر چڑھ کے خطاب کرتے ہیں, اور پھر وہ جو عمران خان صاحب کا جو ان کے دل کے اندر بات ہوتی ہے, جو وہ گمان کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں. وہ جناب آپ کو کہہ رہے ہیں, کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور کوئی حرج نہیں ہے, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. ان سے کوئی جو کہتے ہیں کہ نہ آپ کی قومی سلامتی ہماری خطرے میں پڑے گی, نہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. ہاں اگر آپ نواز شریف کی تقریر کو دکھا دیں گے تو یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور اس میں کوئی قانون ہے یا نہیں ہے. آپ اگر سوال کریں گے تو یا تو آپ کے اوپر جو منیمم الزام لگے گا وہ یہ لگے گا کہ آپ تو بھائی جان لفافے والے جرنلسٹ ہیں, آپ کو جاتی عمرہ سے پیسے آتے ہیں. اچھا, بات کہنے کے لیے تو بڑی آسان ہوتی ہے, ثابت کرنا بڑا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو جن کو میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ جن پہ الزام لگتا ہے کہ یار کہ یہ لفافہ صحافی ہیں, ان کو آپ کوئی کمیشن بنا لیں, عمران خان صاحب کی پارٹی کا بنا لیں, عمران خان صاحب خود اس کے چیئرمین بن جائیں,
اور پھر ذرا تفتیش کریں کہ یار کہ انہوں نے کرانیاں پلستر بھی اکھڑے ہوئے نے. متی اللہ جان کے گھر گئے تھے نا وہ اپنا بلاول بھٹو صاحب, جا کے انہوں نے دیکھا تھا جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے کہ وہ کلی اتری ہوئی ہے, سلاب چڑھی ہوئی ہے, سیلن جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایک طرف ہے کامران خان صاحب, ان کے محل ہیں, وہ اپنا وی لاگ جو شیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور دے, لیکن یار دے رہا ہے تو بھائی جر کے کھاؤ, جر کے مراد دوسروں کو تو آپ نہ یوں کر کے لتاڑیں. پھر یہ کچھ جہاز والے جرنلسٹ ہیں, یہ مبشر لقمان صاحب, یہ ان کو تو ویسے بھی جرنلسٹ کہنا ہی میرا خیال ہے جرنلسٹوں کی توہین ہے, اور پیراشوٹ قسم کے آدمی ہیں, اور میرے پاس ان کی 1125 قسم کی داستانیں موجود ہیں. یہ جو ہیں ورڈ کال میں کیا کرتے تھے, اور کس طرح کر کے کلائنٹیج لیا کرتے تھے, اور اپنی ٹیم کو کیسے کہتے تھے کہ جناب کہ اس طرح کر کے لیں, یہ فلمیں کس طرح بنایا کرتے تھے, اور کس کس کے پیسوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ صاف کیا. یہ بڑی تو ایک انکوائری کروا لیں عمران خان صاحب. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو 16 جرنلسٹ تھے ان میں سے آپ 4 نکال دیں, 12 رہ گئے. 12 جرنلسٹ ہیں, 4 سی پی ہے اور عابد ساکی ہے پاکستان بار کونسل کا. یہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ جی کہ پیمرا نے جو پابندی لگائی ہے ہم پہ کہ ہم نواز شریف کا انٹرویو نہیں کر سکتے, وہ غلط لگائی ہے, بغیر کسی قانون کے لگائی ہے, اور عدالت اس کو ڈکلیئر کرے یا پھر کہہ دے کہ بالکل ٹھیک ہے. اگر عدالت کہہ دے گی تو جناب ہم مان جائیں گے. اور اس کی 101 مثالیں ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ہے, یا اگر آپ کو کوئی نیریٹو پسند نہیں آتا کسی بندے کا, تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو حکومت ہے وہ اس پر پابندی لگا دیتی ہے. اور لیکن ماضی میں خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ مفرور رہے ہیں, اور مفرور رہ کے اسلام آباد کی عدالت نے ان کو مفرور قرار دیا تھا. مفرور رہے اور مفرور رہ کے وہ انٹرویو کرتے تھے, اور انٹرویو کرنے والے یہی ان پر قربان جانے والے جو ہیں یہی ان کے انٹرویو کیا کرتے تھے, جن کو آج ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے کہ جناب کہ یہ کہاں کی صحافت ہے کہ آپ ایک مفرور کا انٹرویو کریں. بھائی جان مفرور کے بھی حقوق ہیں, اور وہ منصور علی خان نے بڑے اچھا اپنے ویلاگ میں یہ والا ذکر کیا کہ قاتل کے حقوق ہیں, نہ یہ حقوق اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی سے چھینے ہیں کہ اس کے ہونٹ سی دیے جائیں, اس کی زبان بندی کر دی جائے, نہ پاکستان کے قانون نے یہ والا اختیار کسی سے چھینا ہے. بولنا حق ہے, جو بول نہیں سکتا وہ انسان. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگایا تو قرۃ العین حیدر جو ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو ہیں قدرت اللہ شہاب وہ کہتے ہیں کہ قرۃ العین جو آئی تو وہ بڑی رنجیدہ تھی, بلکہ روتی ہوئی انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کو بھونکنا اچھا نہیں لگتا ہر وقت, لیکن ہم سے تو بھونکنے کی بھی آزادی چھین لی گئی ہے, میں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں, ویسے بھی بہت جا چکے ہیں, اور آپ جو آزاد منش جو لوگ ہیں وہ, اور جو سوال کرنے والے صحافی ہیں وہ لوگ, مثال کے طور پہ نجم سیٹھی, یار نجم سیٹھی کو نواز شریف نے اٹھایا تھا اپنے دور میں, تو نواز شریف کو تکلیف تھی تو اٹھایا تھا نا, کیونکہ نجم سیٹھی نواز شریف سے سوال کیا کرتا تھا. نسیم زورا, عنبر رحیم شمسی, آئی رحمان اپنی ذات میں ایک ہسٹری ہے. تو اب آپ ان لوگوں کو کہیں کہ جی کہ آپ جو ہیں وہ جناب مطلب نواز شریف کے پروردہ ہیں, نواز شریف سے پیسے لے کے کھاتے ہیں, تو اب میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اپنے گریبان میں منہ جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ اسی کی ہیں, اسی تے جناب پتہ نہیں کتوں سڑیاں کمائیاں آندیاں نے, اور ہم بات کرنے کے جناب بے شرم ہو جاتے ہیں جب بات کرنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو پٹیشن ہے, اگر کوئی سمجھے کہ یہ ردی کی ٹوکری میں آسانی کے ساتھ ڈال دی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ ذرا مشکل کام ہوگا. اور پھر یہ اگر مطلب یہ ردی کی ٹوکری میں ہی ڈال دی جائے گی تو پھر یہ اصول سب پہ لاگو ہوگا. کل تک پرویز مشرف, الطاف حسین, جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ جی وہ امریکی ایجنٹ, راہ کے ایجنٹ تھے, وہ اسی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے 4 گھنٹے کی پریس کانفرنس کیا کرتے تھے, اور پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ان کے جلسے ہوا کرتے تھے, لندن سے بیٹھ کے وہ خطاب کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تب وہ پرویز مشرف صاحب جو تھے یا ان کی حکومت تھی, اور حکومت ان کے ساتھ تھی. بھائی جان یہ جو حکومت ہوتی ہے نا, یہ بڑی ناپائیدار سی چیز ہوتی ہے. یہ جو اقتدار اور اختیار ہے, سدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے.
جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی یہ حکومت جو ہے وہ سورج جس دن آخری طلوع ہونا ہے اس دن تک رہے گی، تا قیامت رہے گی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تجھ سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، وہ والا شعر تو آپ نے سنا ہوگا، شعر حبیب جالب کا۔ تو یہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے جتنے بھی جو کہہ لیں کہ کرتا دھرتا ہیں، ان کو یہ جو انسانی لمیٹیشنز ہیں، ہیومن لمیٹیشنز جن کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنی تقدیر کا پابند ہے، تو وہ تقدیر یہی ہے کہ وہ بس ہاں یا نہ کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے صحیح چیز چوز کرنی ہے یا بری، تو اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اپنے اختیار کا حساب جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں دینا پڑے گا، پاکستان کے قانون کے تحت نہیں دینا پڑے گا، وہ غلط فہمی میں ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور وہ تیزی سے آ رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب کھل کے بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اصول کی خاطر اپنا نام اس پٹیشن سے ہٹایا ہے، لیکن کچھ لوگ یعنی ایک سینسٹیو ہو کے انہوں نے ہٹایا ہے، لیکن جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ کسی اصول کی بنیاد پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور میں ان ڈٹے ہوئے صحافیوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔